بہتر ہو جائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے لاہور سے تشریف لانے والے معزز مہمان، عالم باعمل، عظیم مذہبی سکالر، استاذ الحدیث حضرت علامہ اسعد الرحمن سعید صاحب، مرکزی رہنما پاکستان علماء کونسل، لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت وہ خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، وصل علی بلد محمد فی البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال الله تعالى في مقام آخر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس ہادیے برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، حضور اقدس کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، حضور اقدس کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی خود قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، اصحاب کی جب یہ عظمت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ انتہائی واجب التکریم علماء کرام، طلباء اعظام، میرے انتہائی مکرم محترم حضرت مولانا قاری رفیق صاحب، حضرت قاری شفیق صاحب، اور ہر دل عزیز شخصیت، میرے انتہائی مکرم محترم ہر دل عزیز شخصیت، انتہائی ملنسار مخلص انسان، برادر کبیر حضرت مولانا پیر عزیز اکبر قاسمی صاحب دامت برکاتہم، انتہائی مختصر وقت میں چند ایک معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ساری انسانیت کو مخاطب ہو کر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن رب کی طرف سے ایک نصیحت بن کر نازل کیا گیا ہے،
वशिफाउ लिमा फी सुदूर, तमाम जिस्मानी रूहानी सदरी बीमारियों के लिए शिफा बन के कुरान आया। वहुदौ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान किताब हिदायत बन के आया और रहमतुल लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए रब की रहमत बनकर कुरान नाजिल हुआ है। इसी तरह इरशाद फरमाया, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जिनके सीनों में अल्लाह ने कुरान की, जिन सीनों को अल्लाह ने कुरान की दौलत से सरफराज किया है, जिन क़ुलूब-ओ ज़हान को कलामे खुदा की नेमत से नवाजा गया है, वो ये समझ लें कि रब का फजल भी उनके ऊपर है, रब की रहमत भी उनके ऊपर है, और दुनिया में जहान वालों में जिसके पास जो कुछ है हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, कुरान से बड़ी और कोई दूसरी दौलत नहीं है। हदीस मुबारक का मफहूम भी यही है। अगर किसी को अल्लाह ने कुरान की दौलत से नवाजा हुआ है और अगर वो ये समझता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, गोया वो अल्लाह की जो नेमत कुबरा है उसकी नाशुक्री कर रहा है। जिन सीनों पे कुरान और जिस पैगंबर पे कुरान नाज़िल हुआ वो पैगंबर भी आला है और खत्मे नबूवत का ताज पहनकर इस दुनिया में मबूस हुए हैं। बुनियादी तौर पर आप याद रखिए कि आसमान से आने वाली किताबें तो और भी हैं, ज़बूर भी है, तौरात भी है, इंजील भी है। वो अल्लाह की किताबें जरूर हैं, लेकिन अगर अल्लाह की किताब होने के साथ साथ कोई अल्लाह का कलाम है तो वह रब का कुरान है जो मेरे और आपके सीनों के अंदर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में अगर आज कोई मोजज़ा मेरे और आपके पास है वो कुरान का ही मोजज़ा है। कुरान की बड़ी अजमत है, कुरान की बड़ी फजीलत है। और आज के इस अजीम इज्तिमा में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आज हर कोई अपने अपने हुकूक की बात कर रहा है, काश हम कुरान के भी हुकूक का ख्याल करें। कुरान के हमारे ऊपर कौन कौन से हक हैं, मैं चंद एक आपके सामने अर्ज करता हूं। सबसे पहले कुरान का ये हक है कुरान के ऊपर ईमान लाया जाए, और दुनिया में जितनी भी किताबें हैं वो आसमानी हैं या वो जमीनी हैं, किसी किताब का आगाज इन अल्फाज में नहीं है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कुरान है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान किया गया, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को नाज़िल भी हमने किया है और इसके मुहाफ़िज़ भी हम हैं। कुरान इंज़ाल भी है, कुरान तंजील भी है, आसमान दुनिया के ऊपर भी आया है, और आसमान दुनिया से फिर बद्र ओहद के अंदर, मक्का मदीना के अंदर, कभी दिन के अंदर कभी रात के अंदर ये कुरान तंजील होता है। और ये रब की वो नेमत है, ये रब की वो नेमत है कि रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को उस नेमत से सरफराज किया है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, जिसको कोई बदल नहीं सकता। कयामत की सुबह तक, जब तक ये जहान है, उस दिन तक ये कुरान बाकी रहेगा। ये बड़ी अजमत की बात है, ये बड़ी शान की बात है जिन सीनों को अल्लाह ने कुरान की दौलत से सरफराज किया है, कुरान की दौलत से जिन सीनों को मुनव्वर किया हुआ है, जिन अज़हान को मुअत्तर किया हुआ है, वो अल्लाह की इस नेमत की कदर कीजिए। और कुरान का सबसे पहला हक ये है
اس کے اوپر ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے؟ اور مشہور واقعہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 100 بار ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تجھے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ علیہ، مجھے سب سے زیادہ جو پسند چیز ہے وہ میری کتاب قرآن ہے۔ کہا اللہ اس کو کس انداز میں پڑھا جائے؟ سمجھ کے پڑھا جائے، سمجھ کے بغیر پڑھا جائے؟ اعلان ہوتا ہے سمجھ کے پڑھو تب بھی محبوب ہے، اور اگر بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی قرآن اللہ کو محبوب ہے۔ قرآن مبارک کتاب ہے، قرآن برکتوں والی کتاب ہے، اور قرآن کا یہ حق ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ قرآن میں تفکر کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، قرآن پاک کی آیات کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے، اور قرآن کے بارے میں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے، قرآن نے ان کی تمام باتوں کو مسترد کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب و کتاب مبین، یہ تو رب کی وہ آیات ہیں جو کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن میں تفکر کیا جائے، قرآن میں تدبر کیا جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور قرآن جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو رب العالمین کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو رب العالمین نے مشرکین مکہ جو اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرتے تھے، لیکن وہ خالی نسبت ہی نسبت تھی، بیت اللہ کو شرک کا گڑھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آتے ہیں، مکہ کے اندر کس طرح جہالت کا ڈیرا تھا، کس طرح گمراہی تھی۔ آخر وہ معاشرے کی کون سی ایسی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہ ہو؟ شراب نوشی ہوتی تھی، اور اس معاشرے کے اندر بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس دور کے اندر جوا تھا، فحاشی تھی، عریانی تھی، بے حیائی تھی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس کا نقشہ ہی بدل گیا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ چشموں کے اوپر لڑنے والے، پہلے میرا جانور پانی پیے گا، اور دوسرا کہتا نہیں میرا جانور پانی پیے گا۔ اس بات سے جنگ کا آغاز ہوتا۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، حرب البسوس کے نام سے 40 سال سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پھر آپ نے بدر و احد کے اندر صحابہ کا اثار دیکھا، صحابہ کی قربانی دیکھی۔ جب غزوہ احد میں پانی کا مشکیزہ ایک صحابی کو پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، دوسرے کو دے دو، دوسرا کہتا ہے مجھے چھوڑو، تیسرے کو دے دو۔ جب وہ مشکیزہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، اس کی جان، جو اس کی جو روح تھی، وہ اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی، لیکن صحابی کا اثار دیکھیں، قربانی دیکھیں۔ جب وہ مشکیزہ دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی شہادت کا تاج پہن چکا ہے، جو پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہادت کا تاج پہن چکا ہے۔ یہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اور وہ لوگ جو خالی اپنی نسبتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، اللہ نے صفا ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اوراق میں جا کے پڑھیں، آج آپ کو کہیں ابو جہل کی نسل نہیں ملتی،
آج آپ کو عتبہ عتیبہ شیبہ کی کہیں نسل نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا. اور اسی طرح اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے سب سے زیادہ بڑھ کر اگر تاریخ اور ماضی کو بیان کیا ہے تو قرآن نے ان یہودیوں کا ذکر کیا. یہودی کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. اور رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو نبوت سے سرفراز کیا، رسالتوں سے سرفراز کیا، انہیں حکومتیں بادشاہتیں دی، انہیں اقتدار دیا. رب العالمین نے آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا. اتنی عزتوں کے باوجود کہ رب العالمین نے خود فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری نعمتوں کو یاد تو کرو جو تمہارے اوپر میری نعمتیں تھی. سارے جہان کے اوپر میں نے تمہیں برتری دی تھی، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی. چاہیے تو یہ تھا یہ خاندان، یہ قوم، یہ بنی اسرائیل رب العالمین کی بات کو مان لیتے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا. خالی نسبت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے کام بھی نہ آئی. کس طرح رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب العالمین نے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی بنی اسرائیل بھی. اور میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، وہ ہم سے بھی یہی بات کر رہا ہے. دیکھنا کہیں خالی نسبتوں کو اور خالی جو نسبتیں ہیں صرف اسی کے دعوے نہ کرنا. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یاد رکھو وہ یہودی بھی یہی کرتے تھے، کتابوں کو بدل دیتے تھے، مسائل کو بدل دیتے تھے. اگر تم لوگوں نے اللہ کے احکامات کو نہ دیکھا، اگر تم لوگوں نے اللہ کی بندگی اور عبادت نہ کی، اور اگر تم لوگوں نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، اور جن باتوں کا قرآن تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اگر تم نے وہ عہد جو تم نے الستو بربکم کی صورت میں عالم رواح میں کیا ہے، اگر اس عہد کو، اگر اس میثاق کو پورا نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. یاد رکھو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ یزکیہم. رب کی طرف سے تمہارا بھی اکرام نہیں ہوگا. رب العالمین تمہارے ساتھ بھی شفقت سے پیش نہیں آئیں گے. رب العالمین تمہارے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ کلام نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تمہارے اوپر بھی عذاب اللہ کا آئے گا. ہم نے قرآن پاک کے ساتھ وہ تعلق رکھنا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے. اور یہ رجب المرجب کا مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے ساتھ منسلک ہے. پورے ملک کے اندر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیان کر رہے ہیں. اور کیا شان ہے حضور کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اور رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہنتے ہیں. اعلان فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ختم نبوت کا تاج پہنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. اور معراج جو ہے یہ 3 مراحل سے گزرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں، معراج کا آغاز بیت اللہ سے ہوتا ہے اور بیت اللہ سے ہوتے ہوئے حضور بیت المقدس میں آتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ تھا. اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے قاب قوسین او ادنیٰ تک. اور سب سے پہلے
اس کی تصدیق کرنے والے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے، رب نے اس پہلے ایمان لانے والے کو، رب نے اس پہلے تصدیق کرنے والے کو جو انعام دیا اس کو ہر جگہ پر پہلے بیان کیا، اس کو ہر جگہ پر پہلے نمبر پر رکھا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، والذی جاء بالصدق، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وصدق به ابو بکر صدیق ہیں، محمد رسول اللہ حضور ہیں، والذین معه حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اگر غار میں جاتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اگر اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پورے قرآن کے اندر رب کی جو معیت نصیب ہوئی ہے انبیاء کرام کو، انبیاء کی انفرادی شخصیت کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیچھے فرعون کا اللہ لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، لیکن یہ حضور ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ معنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معیت خداوندی حاصل ہے وہی سیدنا صدیق اکبر کو ہے۔ میری آپ سے آخری درخواست یہی ہے، قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ قرآن قصص کی کتاب نہیں، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن عمل کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر چلیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور جو ہمیں دے دیں ہم اس کو لے لیں، اور جس سے روک دیں ہم اس سے رک جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے جانے کے بعد دنیا میں فرمایا بڑی گمراہی ہوگی، بڑی جہالت ہوگی، صراط مستقیم کے اوپر اگر تم رہنا چاہتے ہو تو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، دیگر تمام جو خلفاء راشدین ہیں، جو مہدیین ہیں، ان کی سنت کو تمہارے اوپر میں لازم قرار دے رہا ہوں۔ تو لبا میرے جملے کو سمجھیں گے، علیکم بمعنی عالزم ہے، لازم ہے تم پر میری سنت، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت، میرے خلفاء کی سنت لازم ہے تمہارے اوپر۔ اگر میں اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگائیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، حضور کی ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والا 100 شہید کا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کی سنت کے اوپر میں اور آپ عمل کریں۔ جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔